अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मेरे पीछे कुब्बतुल सुखरा या जिसे डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं, ये बिल्डिंग इतनी जानी पहचानी है, लेकिन जितनी जानी पहचानी है उतनी ही इसके बारे में गलत फहमियाँ ना सिर्फ इस्लामिक ममालिक में बल्कि सारी दुनिया में मौजूद है। मैंने सोचा कि मैं अपने इस ट्रिप का फ़ायदा उठाकर आपको इसके बारे में कुछ हकीकतों से आगाह करूं। पहली हकीकत, ये बिल्डिंग जो आपको अपने सामने नज़र आ रही है, जिसे अरबी में हम कुब्बतुल सखरा कहते हैं और अंग्रेज़ी में डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, ये मस्जिद अक्सा नहीं है। क्योंकि ये तस्वीर इतने तवातर से शाया होती है रिसालों में, मैगज़ीन्स में, लोगों के जो यहाँ पर सफ़र करते हैं, लोग इसके बारे में, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनको क्लैरिटी नहीं देते कि ये मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा यहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूर है, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ और दोबारा भी दिखाऊंगा। ये बुनियादी तौर पर एक श्राइन है, एक मकाम है, जिसके नीचे वो चट्टान है जहाँ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। ये मस्जिद भी नहीं है, इसके अंदर कोई नमाज नहीं होती। बाज़मात लोग नवाफिल पर ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन ये मस्जिद नहीं है। ये बिल्डिंग इसराइल की या जेरूसलम की पहचान बन चुकी है। अब जेरूसलम का कोई भी सफ़रनामा, कोई ट्रेवलॉग, कोई तस्वीर, कोई पोस्ट कार्ड उठा कर देखें तो आपको ये बिल्डिंग आपके सामने नज़र आएगी। इसे दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ्ड, यानी वो बिल्डिंग जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तस्वीर ली जाती हैं, ये वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से राज छुपे हैं, बहुत सी मजहबी और तारीख़ी हकीकतें हैं जिन पर कम तवज्जो दी जाती है। और मैं ये कोशिश करूँगा इसमें अंदर दाखिल होने से पहले कि आपको इस बिल्डिंग की कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट से ज़रूर आगाह करूँ। सबसे पहला फैक्ट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये ना मस्जिद है, ना ये मस्जिद अक्सा है, ये एक श्राइन है जिसे आप उर्दू में तर्जुमा मकाम का कर सकते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये उमवी हुक्मरान अब्दुल मालिक बिन मरवान ने 685 ईस्वी से लेकर 691 यानी 685 से 691 AD में इसकी तामीर की। इसके तामीर के अवामिल क्या थे, इसके बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। पहला इख्तलाफ ये है, कुछ मौरख़ ये लिखते हैं कि ये बिल्डिंग जो है उस ज़माने में, यानी कि उमवी हुक्मरानों के दरमियान मक्का में हज़रत अबू बकर की औलाद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से इख्तलाफ था, जंग चल रही थी और अब्दुल मालिक बिन मरवान की यहाँ पर मक्का और मदीना में हुकूमत की वो जुरिस्डिक्शन नहीं थी जो कि किसी खलीफा की होनी चाहिए। वहाँ पर अहले बैत का, हज़रत अबू बकर की औलाद जो कि अब्दुल मालिक बिन मरवान से इख्तलाफ रखती थी खिलाफत के मामले पर, उनका कंट्रोल था। तो अब्दुल मालिक बिन मरवान नहीं चाहता था कि यहाँ के रहने वाले मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना जाएं, मक्का जाएं और फिर रसूल पाक के रोज़े पर मदीना जाएं। तो उसने आलीशान बिल्डिंग खड़ी की ताकि लोग यहीं पर हज कर सकें और इसी के गिर्द तवाफ़ वगैरह कर लें, यहीं आकर वो अपनी जो भी रूहानी प्यास है वो बुझा लें। ये एक इसका तारीख़ी पस मंज़र है। तारीख़ी पस मंज़र ये है कि अब जब मुसलमान उमवी दौर के अंदर उनमें अमारत भी आ चुकी थी, फतूहात भी कर चुके थे, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने फतूहात हासिल की, यानी रोमन्स, यानी कि उस ज़माने में जो ईसाई थे, और ईरानी, ये दोनों सुपर पावर्स थे।
تو ان لوگوں کے بہت بہت عالیشان بلڈنگز ہوتی تھی ساری دنیا کے اندر، کیتھیڈرلز، کاسلز، پیلسز، عبادت گاہوں کی جگہیں۔ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی بلڈنگ نہیں تھی جس سے ان کی ایک سپیریورٹی کا اظہار ہوتا کہ ہم بھی سپر پاور ہیں، ہم بھی بڑے لوگ ہیں۔ مسجد نبوی اس وقت تک ایک کچی بلڈنگ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر کوئی اس وقت بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف بہت ویسے ہی تھے جیسے اسلام سے پہلے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ کوئی ایسی بلڈنگ بنائی جائے جس سے اسلام کی جو صحیح اسلام کی فتوحات ہیں اس لیول پر پہنچ چکا ہے، ایک اکنامک پاور کے طور پر، ایک ملٹری پاور کے طور پر اس کا اظہار ہو سکے۔ تو اس نے یہ بلڈنگ 685 سے 691 AD کے درمیان مکمل کی، اس چٹان کے اوپر جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ تو یہ دونوں اس کے بارے میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہیں۔ میرا ذاتی خیال اس کے بارے میں، اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے کچھ تاریخ کا ایک معمولی طالب علم ہونے کے، کہ شاید دونوں باتوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ اس بلڈنگ کے بنانے کا مقصد یقیناً ان بیزنٹائن اور پرشین سپر پاورز کی آرکیٹیکچرل سپیریورٹی کو چیلنج کرنا تھا، کیونکہ اس زمانے کے حساب سے یہ اب بھی شاندار بلڈنگ ہے۔ تو آج سے سوچئے 1300 سال پہلے اس کی کیا شان ہوگی۔ اس کا گنبد اسی طرح سونے کا تھا، اور اس کے اوپر جو اپنی موزیک، ٹریپسٹری اور یہ آرٹ ورک دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے بہترین جو تھے کاریگر ترک سے اور ایران سے اور عرب ممالک سے اور سیریا سے بلوا کر ان پر یہ آرٹ ورک کروایا تھا۔ جب اس بلڈنگ کی خاصی تشہیر ہو گئی دنیا میں اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آنے لگے، تو پھر اموی حکمرانوں کے ذہن میں یہ ضرور خیال گزرا تھا کہ اپنے جو یہاں کے سبجیکٹس تھے، یعنی اس وقت یہ ملک، یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا، یہ جو تھا یہ سیریا کے زیر تصرف تھا، کہ جو سیریا کے شام کے مسلمان ہیں وہ اس سائٹ پر، یعنی کہ مکہ نہ جائیں حج کے لیے، مدینہ نہ جائیں رسول پاک کی زیارت کے لیے، اور چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو سیاسی خیالات ہیں اہل بیت کے وہ امیوں تک پہنچیں، تو پھر شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اس بلڈنگ کو ایک پلگرمیج کے طور پر استعمال کیا جائے۔ بہرحال یہ اس کی تاریخ۔ اب جہاں تک، جیسے میں نے آپ کو شاید عرض کیا تھا، میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اہل یہود کے اندر یہ چٹان اور چٹان کا یہ اس کے ارد گرد کا حصہ جسے وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ ساری دنیا کے یہودی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سمجھیے ان کا خانہ کعبہ ہے یہ۔ تو اسی لیے ان میں اور مسلمانوں میں ہمیشہ اس خطے کی، اس چٹان کی اور اس کے ارد گرد کے جو زمین ہے اس کے تصرف کی جنگ رہی، ابھی تک ہے اور شاید جاری بھی رہے گی۔ اب میں آپ کو اس چٹان کے اندر لے کے چلتا ہوں، اس بلڈنگ کے اندر وہ چٹان دکھاتا ہوں، اور اس سے جو بھی اٹیچڈ کچھ ریالٹیز ہیں، کچھ فیکٹس ہیں، کچھ متس ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے۔ میں اس بلڈنگ کے اندر آ گیا ہوں، اور اس کے اندر جو داخلہ ہے وہ سختی سے صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ کئی جگہ آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، مجھ سے 3 مختلف لوگوں نے رک کر پوچھا مسلم، پھر میرا پاسپورٹ دیکھا، جب نام دیکھا مصطفیٰ کاشف، تو پھر انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو آپ اس کی پہلے ایک اس کی جو ایک آرکیٹیکچرل بیوٹی ہے، آپ پہلے وہ ملاحظہ کیجیے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے خیال میں یہ عبد المالک بن مروان نے عیسائیوں سے اور پرشین سے مقابلے بازی میں اس بلڈنگ کو بنایا تھا۔ اس کا ایک ثبوت اس پر جو عمدہ قرآنی آیات ہیں اس سے بھی ملتا ہے۔ یہ قرآنی آیات جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت
شرک کے خلاف جتنی آیات ہیں وہ کندہ ہیں اس کی دیواروں کے اوپر، جو کہ ایک طرح سے ایک انڈائریکٹ ہنٹ ہے یا ایک انڈائریکٹ آپ طنز کہہ لیجئے عیسائیت کا جو ایک تصور ہے تثلیث کا، اس کے خلاف۔ تو اس لیے وہ یہ بات کہ شروع سے اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو نعوذ باللہ کعبہ کے کوئی مقابل چیز بنایا جائے، میرے خیال میں یہ درست نہیں تھی۔ بعد میں نیت میں اگر فطور آ گیا ہو تو واللہ عالم، لیکن یہ اس کا ڈوم دنیا کے خوبصورت ترین ڈومز میں سے مانا جاتا ہے، اور یہ اس کے گرد چاروں طرف کھڑکیاں، ستون، یہ موزیک، یہ ٹیپسٹری جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اب جناب یہ ہے وہ چٹان جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ہم اسے قبۃ الصخرہ یا صخرہ کہتے ہیں، اس چٹان کا عربی نام، اور اہل یہود اس کو فاؤنڈیشن سٹون کہتے ہیں۔ اہل یہود کے نزدیک، میں آپ کو یہ چٹان دوسری سائڈ سے بھی دکھاتا ہوں، فکر نہ کیجیے۔ اہل یہود کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خدا تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، یعنی یہ پہلا میٹر ہے، پہلا مادہ ہے جو خدا تعالیٰ نے بنایا۔ اور ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق، حضرت آدم کی جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہیں سے وہ مٹی لی تھی جس سے حضرت آدم کی تخلیق کی گئی۔ جیسے میں نے کہا، ساری دنیا کے یہودی اس کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کے عقیدے میں سب سے متبرک محترم جگہ ہے، ایک طرح سے ان کا خانہ کعبہ ہے۔ اور ہمارے لیے کہ ہمارے رسول پاک، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا تاریخی وہ جاری رکھوں، ایک بہت دلچسپ حقیقت ہے کہ اس شرائن کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر ایک میرے حساب سے بہت ایک خوبصورت ایک قانون ہے یا ایک اخلاقی قانون ہے کہ یہاں پر خواتین کو ہر چیز میں پہلا رائٹ دیا جاتا ہے۔ کہیں وہ نماز پڑھنا چاہیں، وہ اندر آنا چاہیں، کچھ بھی، خواتین لیڈیز ہیز دا فرسٹ رائٹ۔ تو آپ اسی لیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خواتین کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے، اور یہ سب میرے خیال میں واحد اس وقت ٹورسٹ ہوں، باقی سب لوگ لوکل ہیں، یہاں کے لوکل عرب فلسطینی ہیں جو یہاں پر نماز پڑھ رہی ہیں۔ خواتین، کچھ مرد حضرات بھی ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو اس چٹان کے قریب لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے ہر طرف خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ایک خاص چیز دکھانا چاہ رہا تھا۔ یہ مجھے مل گئی۔ جیسا کہ ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، اور قرآن میں سورہ اسراء کی آیات بہت کلیئر ہیں، اس کے بارے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہاں پر تشریف لائے فتح یروشلم کے بعد، تو آپ سب سے پہلے یہاں آئے، اور اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ جگہ تقریباً ایک کوڑے کا ایک انبار تھا یہاں پر، اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کوڑے کو صاف کیا، اس چٹان کو چوما، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد قائم کی۔ براق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، اور لوکل روایات کے مطابق یہ جو آپ کو سامنے 3 انگلیاں ایک ایڑی کا نشان نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ براق کے کھروں کے نشان ہیں جو اس چٹان پر ثبت ہوئے۔ وعلیکم السلام۔ اب کہا جاتا ہے کہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے، تو اس چٹان نے بھی رسول پاک کے ساتھ اڑنے کی کوشش کی، ساتھ جانے کی کوشش کی،
لیکن کوئی دنیاوی چیز ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اسی لیے ان کو براق دیا گیا جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مار کر اس چٹان کو اپنی جگہ روکا، اور اس چٹان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کا نشان ثبت ہے۔ وہ میں آپ کو انسرٹ میں ڈال کر تصویر دکھاتا ہوں۔ وہ تصویر میں نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی۔ یہ اوپر کھڑکیاں جو بنی ہیں یہاں پہ خاص کھڑکی کے خاص اینگل سے بہت نظر آتا ہے، قریب سے نظر نہیں آتا چونکہ وہ اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ تقریباً اس پوری چٹان کے اوپر ثبت ہے۔ تو آپ نے اس کو روکا اور پھر براق یہاں سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ اب ایک اور چیز، اس چٹان کے نیچے ایک غار نما کمرہ ہے جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نیچے کچھ سیڑھیاں اترتی ہیں، اور اس نیچے جو غار نما جگہ ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ اہل یہود اس کو برزخ مانتے ہیں، اور کچھ شاید اہل یہود کا اثر ہے کہ یہاں کے لوکل مسلمان بھی اس کو برزخ ماننے لگے ہیں، مطلب جسے انگریزی میں پوئٹری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سارے جو لوگ دنیا میں فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں یہاں جمع ہیں، اور روز قیامت یہیں سے اٹھ کر وہ آسمانوں کی طرف جائیں گی۔ لیکن بہرحال اس جگہ پر ایک ایسا نظارہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جناب وہ غار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ میں جو سوراخ ہے جہاں پہ آپ کو فانوس نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایگزیکٹ جگہ جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ جو اس کا فرش ہے، اس فرش کے نیچے بھی بہت سے راز ہیں۔ ایک مشہور یہودی راہب کا کہنا ہے کہ اگر آپ اس پر کان لگا کر سنیں تو آپ کو جنت کے دریاؤں کی گنگناہٹ سنائی دے گی۔ اس فرش کے نیچے ایک غاروں کا بہت طویل سلسلہ ہے جو کہ ارتھ سکین پر دیکھا گیا ہے، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں پانی بھی گزرتا ہوگا ان غاروں کے اندر۔ اور ایک چیز ابراہیمی ادیان کے اندر ایک بہت بڑی لیجنڈ ہے، آرک آف دا کووننٹ یا تابوت سکینہ۔ اس کے بارے میں بہت تحقیق کی گئی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، مختلف جگہوں کا دعویٰ ہے۔ ایک ایتھوپیا میں چرچ ہے، چرچ آف دا ٹیبلٹس، آکسم سٹی کے اندر، وہاں کے راہب کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے تصرف میں ہے۔ افریقہ میں زمبابوے میں ایک ٹرائب ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ اور اس تابوت سکینہ کی مختصر تاریخ یوں ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خیال ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اوریجنل 10 کمانڈمنٹس کی تختیاں اور حضرت موسیٰ کا عصا ہے وہ موجود تھا۔ کچھ مسلمان مفسر جیسے ابن خطیر اور مجاہد، ان کا خیال ہے کہ یہ آسمان سے حضرت آدم کے ساتھ آئی تھی، اور اس میں ہر نبی کی تبرکات موجود ہیں۔ جیسے حضرت آدم ایک سونے کا تاج پہن کر جنت سے آئے تھے تو وہ سونے کا تاج ہے، حضرت سلمان کی انگوٹھی ہے، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، اس طرح ہر نبی کی تبرکات اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ بہت زیادہ ایک طاقت، ایک گاڈلی پاور، خدائی طاقت کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔
جس زمانے میں یہاں پہ ٹیمپل تھا تو وہ اسی راک کے اوپر جو میں نے آپ کو اوپر سے دکھائی پہ وہ رکھی ہوتی تھی، چونکہ یہ تقریباً اس ہیکل سلمانی کا سینٹر تھا، اور جب بیبلونینس نے اس پر اٹیک کیا یروشلم پر تو وہ غائب ہو گئی اور اس کے بعد دوبارہ نہیں دکھائی دی. تو اس لیے وہ ایک تجسس، فلمیں بنی ہیں، ناول لکھے گئے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے، ہر ایک کی اپنی تھیوری ہے. میرے اجزانہ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک یہی موجود ہے. ادھر کہیں انہی غاروں میں سے کہیں ایک، وہ کبھی یروشلم سے نکلی ہی نہیں. جو کچھ اگر لوگوں کے پاس ہے تو وہ شاید اس کے ڈیکوئس بنائے گئے تھے جو بیبلونینس کو دھوکہ دینے کے لیے اور مختلف سمتوں میں ان کو روانہ کر دیا گیا، اور لوگ ان ڈیکوئس کے پیچھے اوریجنل سمجھ کے پیچھا کرتے رہے. اصل آک یا تابوت سکینہ ابھی تک میرے اندازے میں، میری ریسرچ میں، اسی جگہ بیر ارواح جسے کہتے ہیں، یعنی غاروں کا، روحوں کا غار، اس کے نیچے کہیں ابھی بھی مدفون ہے. وہ کب نکلے گی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. وقت کے آخر میں جو رسول ہوں گے، لیڈر ہوں گے، ان کے حوالے کی جائے گی. یہ روایات ہیں، اس کے بارے میں میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا. یہاں بھی دیکھیے کہ تقریباً 80% حصہ خواتین کے پاس ہے اور 20% مردوں کے، اور اوپر بھی جو گیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ خواتین ہیں، 2 گارڈز کہہ لیں یا جو بھی. میں بس غار سے، بیر ارواح سے باہر نکل رہا ہوں. ایک اور دلچسپ چیز یہاں کی آپ کو دکھاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین جہاں کھڑی ہوئی ہیں، یہاں ایک چھوٹا سا ایک طاق سا ہے جس کے اندر وہ ہاتھ ڈالتی ہیں. یہ بالکل صاف چٹان ہے اور یہ جگہ جو ہے چٹان سے بالکل منسلک ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک، کچھ بال اس چٹان میں دبے تھے، اور اس جگہ پر وہ دبے ہوئے تھے. تو وہاں سے ابھی تک اگر آپ اس چٹان کو ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھ میں خوشبو آتی ہے. تو یہ لوگ عقیدت کے طور پر اس طاق میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خوشبو آپ کے اپنے ہاتھوں پر خاصی دیر تک محسوس ہوتی ہے. میں بھی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے ان خواتین کے بعد وقت ملے. یقیناً میرے پورے ہاتھ کے اندر ایک موت اور لبان کی ملی جلی خوشبو ہے. سبحان اللہ. میں ابھی کچھ نوافل ادا کر کے اسی شرائن کے قبۃ الصخرہ، یہ ڈوم آف دا راک کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا یہاں کے ماحول کا تاثر لینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جگہ یہاں کے بہرحال جو مقامی فلسطینی ہیں، عرب ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مسجد نہ ہونے کے باوجود، کسی نبی کا جائے مدفن نہ ہونے کے باوجود انتہائی متبرک ہے. میں بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کی شدید خواہش رہی کہ وہ اپنی زندگی میں یہاں آ سکے. اس عرص کی مخصوص سیاسی حالات کی وجہ سے بہت سے مسلمان جو ہیں مختلف ممالک کے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، یا اگر آ بھی سکتے ہیں تو آنے کی ہمت نہیں کرتے، چونکہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ کچھ منٹوں میں بدل جاتے ہیں. ایک پرسکون ملک، ایک پرسکون شہر سے لے کر یہ میدان جنگ کسی بھی لمحے بن سکتا ہے، فلائٹس بند ہو سکتی ہیں، خون خرابہ ہو سکتا ہے، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ یہ توفیق دی کہ میں یہاں آؤں اور اس جگہ کی حقیقت آپ کے سامنے لے کے آؤں، جو ٹرو فیکچویلٹیز ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. میں نے کوشش اپنی ایمانداری سے کی. اگر کوئی چیز میرے مطالعے سے نہ گزری ہو اور آپ کے علم میں ہو، ضرور میری معلومات میں اضافہ کریں. اور
خواہش میری یہی تھی کہ آپ کو یہ پوری جگہ اس کے اندر کے تمام مناظر دکھاؤں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ آپ کو بھی یہاں جو آ چکے ہیں ان کو مبارکباد، اور جو نہیں آ سکے اور جو دل میں خواہش رکھتے ہیں، اللہ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ تاریخ کے کسی موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.